बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। दिल्ली ब्लास्ट, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। अहम तरीन खबरें हमारे सामने आ रही हैं, जो वहां उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको दिखाता हो जाऊंगा, एक फुटेज भी। क्या पता चल रहा है, ये जो उमर नबी है, डॉक्टर उमर नबी, ये कौन है, क्या हुआ है, और वहां पर इसके सिलसिले में किस डायरेक्शन में जाया जा रहा है, जी हां, उसकी भी बात करेंगे। देखिए, लाल किले के करीब, लाल किला जाहिर है कि उनके यहां उसकी जो इंपॉर्टेंस है, ये धमाका हुआ। Hyundai i20 कार इसमें इस्तेमाल हुई। इस कार को चला रहे थे डॉक्टर उमर नबी। सीसीटीवी फुटेज में भी उनकी शनाख्त कर ली गई है। ये पुलवामा के रहने वाले हैं, मकबूजा कश्मीर पुलवामा के। धमाके के वक्त लाल किले के करीब मेट्रो स्टेशन के नजदीक ये गाड़ी खड़ी थी। और इंडियन मीडिया भी क्या बता रहा है, कुछ वेबसाइट्स बता रही हैं 9, कुछ वेबसाइट्स बता रही हैं 13, कुछ के नजदीक मोर देन 10 वाली बात है। तो ये इसमें जान से जाने वालों का नंबर है। डॉक्टर उमर की तस्वीर सामने आ चुकी है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि गाड़ी डॉक्टर उमर के नाम पर रजिस्टर्ड, उन्हीं की मिल्कियत। डॉक्टर उमर एक दहशतगर्द नेटवर्क, वहां पर तफ्तीश करने वालों ने नाम दिया है फरीदाबाद मॉड्यूल। ये उसी फरीदाबाद मॉड्यूल का अब हिस्सा बता रहे हैं इंडिया में तफ्तीश करने वाले डॉक्टर उमर को। इससे पहले इनके 2 दीगर डॉक्टर्स पीर के रोज गिरफ्तार किए गए थे, पीर के रोज दोपहर के वक्त। और टेलीग्राम पर एक जो होता है ना टेलीग्राम चैट, उस पर इन्होंने चैनल बनाया हुआ था और शिद्दत पसंद नजरियात तफ्तीश करने वाले ये कहते हैं, ये फैला रहे थे। और मेडिकल प्रोफेशन में थे, पढ़े लिखे लोग थे और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे। अब श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से इन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री ली थी। जीएमसी अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट के तौर पर काम कर चुके थे, फिर दिल्ली मुंतकिल हुए। जब यह धमाका हुआ तो डॉक्टर उमर अल-फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर मुलाजमत कर रहे थे। गुलाम नबी भट्ट के ये बेटे हैं डॉक्टर उमर नबी। इनकी वालदा हैं शमीमा बानो। ये पुलवामा है, वहां पर तहसील है कोयल, वहां से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर उमर का सिने पैदाइश है 1989, 24 फरवरी 1989। डॉक्टर उमर डॉक्टर अदील के साथी बताए जा रहे हैं, ये गिरफ्तार होने वाले 2 डॉक्टर्स में शामिल हैं। और इनके वालिद सरकारी स्कूल के उस्ताद थे। वालिद जो हैं वो जहनी अमराज में मुब्तला हुए, तकरीबन 12-15 साल पहले उन्होंने मुलाजमत छोड़ दी थी। एक इनकी बहन है शादीशुदा, एक इनका भाई है गैर शादीशुदा, एक इनका भाई है शादीशुदा। तो इनके 2 भाई, इनकी वालदा जो शमीमा बानो है वो, और डॉक्टर उमर, अब ये अंडर अरेस्ट हैं, तफ्तीश की जा रही है। मैं आपसे अर्ज करूं, जो इंडियन सोशल मीडिया है वो तो आस्तीनें चढ़ाकर आ गया कि ऑपरेशन सिंदूर 2 कर दो, पाकिस्तान को सबक सिखा दो, मिटा दो, पाकिस्तान के खिलाफ अब की बार कोई कसर ना छोड़ी जाए। और उन्होंने तो ये फतवा दे दिया कि पाकिस्तान ने किया है कुछ दिनों में, गुज़श्ता कुछ दिनों में बाकायदा तौर पर एक गिरफ्तारी, दूसरी गिरफ्तारी, इतने किलो धमाका खेज मवाद, इतने किलो धमाका खेज मवाद, ये खबरें आती रही। जिस रोज ये धमाका हुआ है, यानी कल शाम में, तो सुबह में 2900 किलोग्राम धमाका खेज मवाद पकड़ा गया। हमारे यहां सोशल मीडिया पर साफ नजर आ रहा है, काबुल से चलने वाले व्हाट्सएप चैनल और सोशल मीडिया हैंडल वो पाकिस्तान के खिलाफ, इंडिया के हक में, इंडिया के साथ मिलकर बकवास कर रहे हैं। राजनाथ सिंह हो या दीगर इंडियन मिनिस्टर्स वगैरह, उनके गवर्नमेंट के लोग, अमित शाह वगैरह, ये जरा स्लो आ रहे हैं, लेकिन आ वही रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान है। सोशल मीडिया और इंडियन सहाफी आदित्य राज कौल, दीगर लोग, ये या वो जो गोबर है, मेजर गोबर, या वो जो मुंह पे जिसके डायपर बांध देना चाहिए, अर्नब, ये तमाम लोग तो इन जैसे लोग शुरू हो चुके, पाकिस्तान ने किया है। और इनका ये कहना है कि पाकिस्तान को अब की बार सबक सिखाना होगा। पिछली बार ये सबक खुद सीख चुके, जो इनकी दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है वो हमारे सामने है, लेकिन अब की बार ये पाकिस्तान पर डालने की तैयारी कर रहे हैं।
یہ جو پلوامہ ہے، سری نگر ہے، اور یہاں کی کہانی ہے ڈاکٹر عمر نبی کی، یہ آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ انڈیا میں آزادی کی تحریک، علیحدگی کی تحریک صرف مقبوضہ کشمیر میں نہیں، کئی جگہوں پر چل رہی ہے، اور ان کے ہاں ٹھیک ٹھاک مسائل ہیں۔ ماننا چاہیے ہمارے ہاں بھی مسائل ہیں، اور وہ مسائل جو ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہیں۔ ان کو ماننے سے انکار کرنا کبھی بھی ہمیں ہیلپ نہیں کرے گا کہ ہم ان مسائل کو حل کر سکیں۔ لیکن انڈیا میں یہ سچویشن بہت بری ہے، اور وہاں پر جو اس وقت ہو رہا ہے یہ انڈیا کے انٹرنل پرابلمز کی وجہ سے ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی مقبوضہ کشمیر کے ان ایلیمنٹس کو بھی پاکستان سے سپورٹ ملتی ہے، اور یہ سب کچھ وہاں سے کروایا جاتا ہے۔ ایک بار پھر وہی سلسلہ باقاعدہ طور پہ شروع کر دیا گیا ہے۔ I'll keep you posted، آنے والی ویڈیوز میں بھی اس کی بات کریں گے۔ اچھا، اب بات عرفان صدیقی صاحب کے معاملے کی۔ عرفان صدیقی صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن ان کے جانے کے بعد جو ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، میں نے وہاں پر بھی ریکویسٹ کی تھی، اب بھی میں یہ بات کروں گا۔ عرفان صدیقی صاحب کالم نگار تھے، سیاستدان تھے۔ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی اور غیر سیاسی طاقتوں کی باقاعدہ مدد بھی کی۔ پاکستان میں جمہوریت کو انہوں نے ایک لحاظ سے نقصان بھی پہنچایا، جو انہوں نے اسلام آباد میں احتجاج پر پابندی کا قانون منظور کیا۔ آپ ان کی فکر سے، جو ان کے کالم سے ظاہر ہوتی ہے، طرز تحریر سے اختلاف کیجئے، آپ ان کی سیاست سے اختلاف کیجئے، آپ کو ان کے کسی عمل سے پرابلم ہے، اس عمل کی نشاندہی کرتے ہوئے اختلاف کیجئے کہ ان کے اس عمل سے کیا ہوا، اس پر بات کر لیجئے۔ مرحوم ہیں، مرنے والے کی مغفرت کی دعا کا حکم ہے، ان کی مغفرت کی دعا کیجئے۔ چلیے، میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ سیاسی اختلاف کی بنیاد پر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، تو کم از کم گالی نہیں دینی چاہیے۔ سوشل میڈیا پر عرفان صدیقی صاحب کو گالی دی جا رہی ہے، بزرگ تھے، گزر گئے، گالی نہیں دی جانی چاہیے۔ مجھے بھی ان کی بہت سی چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرا یہ کام ہو رہا ہے کہ نون لیگ والے اس وقت عرفان صدیقی صاحب کی محبت میں، پی ٹی آئی کی نفرت میں، عمران خان کی نفرت میں پی ٹی آئی والوں کو گالی دے رہے ہیں کہ تم ہو ہی گھٹیا، تم گندے ہو، تم ذلیل ہو، تم لوگوں نے یہ کیا ہے، تم ایک مرحوم کو نہیں بخش رہے۔ یہ نون لیگ والے عرفان صدیقی صاحب کے لیے بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے سپورٹرز پہ بات کر رہے ہیں۔ کس منہ سے کر سکتے ہیں نون لیگ والے یہ بات؟ یعنی ہم نے میاں نواز شریف صاحب کو دیکھا ہے جلسے میں کھڑے ہو کے، جس کو یہ شہید کہتی ہے اپنے باپ کو یہ عورت، ذوالفقار بھٹو کے لیے، بے نظیر بھٹو کے لیے، یہ میاں نواز شریف صاحب کر چکے ہیں مرحوم کے لیے بات کرتے ہوئے۔ میاں نواز شریف صاحب ضیاء الحق کے لیے جو باتیں کرتے تھے، ضیاء الحق کو بھول چکے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو چھوڑیے، آپ دیکھیے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، ان لوگوں نے جو کام کیا، یعنی آپ لوگوں نے جو آپ کی جماعت نے عمران خان کی والدہ کے بارے میں، والد کے بارے میں، شوکت خانم اسپتال کے بارے میں، شوکت خانم صاحبہ کے بارے میں جو گھٹیا ٹرینڈز چلائے، ان کو تو چھوڑیں۔ ارشد شریف شہید کی شہادت پر مریم نواز شریف صاحبہ نے جس طرح سے ان کے جسد خاکی کی تابوت کی تصویر لگا کر ٹویٹ کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، بعد میں ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ اس کے بعد نون لیگ والے اخلاقیات کی بات کریں اور یہ بات کریں کہ تم لوگ مرحوم پہ کیا بات کر رہے ہو، یہ اچھے لگتے ہیں بات کرتے ہوئے۔ آپ لوگوں نے جو کیا ہے مثال ہے، اتنا برا کردار مثال ہے۔ ارشد شریف کو جس دن شہید کیا گیا اس دن لندن میں کیک کاٹا گیا تھا، اس دن کیک کاٹا گیا تھا، ویڈیو تھی، فوٹیج ہے۔ تو بعد میں کیا کیا گیا جب تنقید ہوئی کہ جی یہ دیوالی کا کیک تھا، ایک تصویر لے آئیں دیوالی کے کیک کی مزید، کہ میاں نواز شریف نے اور بڑا لیڈر ہے ہندو برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے دیوالی کا کیک کاٹا، نہیں کاٹا۔ تو آپ لوگوں نے ارشد شریف شہید کو جس دن شہید کیا گیا اس دن کیک کاٹا تھا۔ میں یہ بھی مان لوں میں کہ آپ لوگوں نے دیوالی کا کیک کاٹا تھا۔ کوئی سینس ہے کہ آپ لوگ پاکستان کا اتنا بڑا جرنلسٹ جس دن بہیمانہ انداز میں قتل کر دیا جائے اس دن آپ کیک کاٹ رہے ہیں، اس کے بعد آپ یہ باتیں کریں، اخلاقیات کی باتیں، مخالفین کو گالیاں دے کہ تم گھٹیا ہو۔ تو جو عرفان صدیقی صاحب کے معاملے میں اس وقت ان کو مرحوم کو گالی دینے والا کام کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ اور نون لیگ والے اگر یہ کام کریں کہ اس کی نشاندہی کرتے ہوئے اخلاقیات یاد دلائیں، تو آپ تو اچھے ہی نہیں لگتے یہ بات کرتے ہوئے۔ آپ کے لیڈران نے جو کردار ادا کیا وہی اتنا افسوسناک کردار ہے، شرمناک کردار ہے۔ آخری چیز، مسٹر جسٹس اطہر بن اللہ، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج، انہوں نے خط لکھا یحییٰ آفریدی صاحب کو، اور خط لکھ کر انہیں جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے، پہلے بھی ہوتی تھی،
نواز شریف بھی نشانہ بنا، پیپلز پارٹی کی حکومت بھی نشانہ بنی، مریم نواز بھی نشانہ بنی، عمران خان کے معاملے میں بھی باقاعدہ طور پر اس وقت مداخلت ہو رہی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے یہ کوشش بار بار کی ہے، منیب اختر صاحب نے کی ہے، یحییٰ آفریدی صاحب کو اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے کچھ کریں۔ یہ سینئر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں انہوں نے بھی کی، سینئر وکلا نے بھی کی، یہ بار بار کوشش کی گئی ہے، یہ کوشش فضول ہے۔ ہماری عدالت کا جو کردار رہا 26ویں کے بعد ان جج صاحبان کی تنخواہوں میں ایسے اضافہ کیا گیا، ان کے پرکس پہ ایسے اضافہ کیا گیا، اس کے بعد اب یہ بولتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ ہماری عدالت کا کیا کردار ہے ہم نے دیکھا نہیں۔ ہماری عدالت نے جو کیا کہ 2 صوبوں میں الیکشن ہونے جا رہا ہے آئین کے مطابق، تو نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کسی کو قبول نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہوگا۔ 2 صوبوں میں الیکشن ہوتا تو نہیں ہونے دیا گیا، 90 روز میں الیکشن ہوتا نہیں ہونے دیا گیا۔ کون آیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان بندیال صاحب کے پاس، چیف جسٹس کے پاس؟ کن ججوں نے باقاعدہ طور پر 4-3 کا فیصلہ کیا تھا؟ آپ نکل چکے تھے اس فیصلے سے، نیا بینچ تھا، 4-3 کا فیصلہ یہ ہماری عدالتوں نے کیا ہے۔ تو ہمارے وہ جج صاحبان جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں 3 ججز کا پینل، اس پینل میں سے چیف جج لانے کا کام کیا، اب وہ ان چیزوں پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کیسے کر سکتی ہے۔ حکومت کو یہ رستہ آپ لوگوں نے دکھایا، یہ مثال آپ لوگوں نے قائم کر کے دی۔ آپ لوگوں نے گزشتہ کچھ عرصے میں انتہائی برا کردار ادا کیا ہے۔ اب آپ کا واویلا، آپ کا دکھ ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن دس از ٹو لٹل ٹو لیٹ۔ اب جو آپ کر رہے ہیں یہ اسموتھ سیل قومی اسمبلی میں، وہاں تو سینٹ میں پھر بھی تھوڑا بہت پرابلم تھا، قومی اسمبلی میں اٹس اسموتھ سیل، ختم، کچھ نہیں ہے۔ تو اب جج صاحبان جو باتیں کر رہے ہیں، وکلا جو باتیں کر رہے ہیں، اب جو باتیں ہو رہی ہیں، ان باتوں کا کیا فائدہ؟ اب اگر جج صاحبان کو کچھ کرنا ہے تو 2 چیزیں نا، یا تو عدالت کے اندر بہت تگڑا کردار ادا کریں، نہیں کیا جا سکتا، یا پھر باہر نکلیں اور باہر نکل کر مہم کا حصہ بنیں۔ اس کے بجائے اگر آپ نے کوئی اور راستہ اختیار کرنا ہے، آپ کو کوئی اور فیصلہ کیا آپ نے، تو پھر وہ فیصلہ ہے عدالت میں اطمینان سے بیٹھنے کا فیصلہ۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کریں، پھر اس فیصلے کے ساتھ یہ خط لکھنا، احتجاج کرنا، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ ابھی تو ہم جج صاحبان کو یہاں وہاں ادھر ادھر جاتا ہوا دیکھیں گے، کیونکہ سسٹم نے یہ سب کچھ کیا اسی لیے ہے۔ ٹرانسفرز ہوں گے، یحییٰ آفریدی صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، رہیں گے، یحییٰ آفریدی صاحب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سربراہ ہیں، رہیں گے، جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے سربراہ ہیں، رہیں گے، اور باقی کام جو حکومت کرنا چاہتی ہے وہ کر رہی ہے۔ ابھی تک دیر از نو پرابلم ایٹ آل۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔